बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। मार्का हक की अजीम फतह से रोशन अहद का आगाज है। हमारी शान, हमारी आन, हमारी पहचान, दिल में बसा है पाकिस्तान। यही है वो पाक सरजमीन जो हमारा फख्र है और गरूर भी। प्यारे वतन के ख्वाब इकबाल ने देखा, जिसे कायदे आजम ने 14 अगस्त 1947 को पाया तकमील तक पहुंचाया। 10 मई 2025 को अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को नाको निचवा कर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में कौम के बहादुर सपूतों ने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा महफूज और मजबूत हाथों में है। कोई किसी गलत फहमी में न रहे। भारत की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ मार्का हक में फतह ने इस साल यौम आज़ादी के लिए कौम के जोशो खरोश को बढ़ा दिया है। सोनी धरती पर चांद सितारों की बहार पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सब्ज हिलाली परचमों का हसीन दीदार। बच्चे, जवान, बूढ़े, खवातीन सब यक जुबान कि मेरा ईमान है पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर मुल्क का चप्पा चप्पा, कोना कोना गवाही दे रहा है कि हम जिंदा कौम है। मार्का हक की तारीखी फतह के बाद आने वाला ये पहला यौम आज़ादी है। हमारे लिए पैगाम लेकर आया है कि आज़ादी बहादुरों की मिरास है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हमारी फतह तारीख का सुनहरी बाब है। यकीनी तौर पर मार्का हक की तारीखी फतह के नतीजे में दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है, जो खुददार, खुद मुख्तार और बावकार पाकिस्तान है। यह यौम आज़ादी याद दहानी है कि भारत के खिलाफ हमारी कामयाबी जुर्रत, नज़्म और हिकमत का बाइस मुमकिन हुई। मार्का हक में फतह गैर मुतज़लज़ल अज़्म, बेमिसाल पेशावराना महारत और कौमी इत्तेहाद का सबूत है। आज का दिन इत्तेहाद, कुर्बानी और अज़्म नौ की याद दहानी है। मार्का हक न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। आज दुनिया पाकिस्तान को ऐसे मुल्क के तौर पर देखती है जो अमन का ख़्वाह है मगर दबाव के आगे नहीं झुकता। हमारी आज़ादी शहीदों के खून की अमानत है। हमारे बुजुर्गों ने बेमिसाल कुर्बानियों और अनथक जिद्दोजहद के बाद आज़ाद वतन हासिल किया। मार्का हक ने साबित किया कि हम इस आज़ादी की हिफाजत करने की ताकत भी रखते हैं। मार्का हक में तारीखी फतह के बाद उभरने वाला पाकिस्तान बैरूनी चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला कर सकता है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम इस तब्दीली को गहराई से महसूस कर रहे हैं। आज़ादी की हिफाजत ईमान, कुर्बानी और यकजहती से ही मुमकिन है। मार्का हक की फतह के बाद ये यौम आज़ादी इस अहद की तजदीद है कि पाकिस्तान को दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क बनाएंगे। मार्का हक में फतह पाकिस्तानियों के लिए नए एतमाद का जरिया बनी है। इस गैर मामूली कामयाबी ने कौम के हौसले बुलंद किए हैं। वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़े। हम आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी ये पैगाम है कि हम जिस तरह 7 और 10 मई को भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने, हमें मुआशी चैलेंजेस के खिलाफ भी सीसा पिलाई दीवार बनना होगा, क्योंकि मुआशी ताकत बढ़ने से ही स्ट्रेटेजिक आज़ादी भी मजबूत होती है। हम मुत्तहद, यकसू और मुश्तरका मकसद के लिए पुरज़्म हो तो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जज्बे को मुआशी बहाली, तालीमी इस्लाहात, तकनीकी तरक्की, इस्लाहात और मालियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब लगाना होगा। मार्का हक में फतह के बाद यह एहसास और बढ़ जाता है कि आज़ादी सिर्फ आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का नाम नहीं है। इसे वही समझ सकता है जो इस नेमत से महरूम है। आज़ादी की कदर का पूछना है तो भारतीय बर्बरियत का शिकार मकबूजा कश्मीर के निहत्ते शहरियों और गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों से पूछें। जब आप एक बार आज़ादी खो देते हैं तो आज़ादी नया सूरज देखने के लिए आग और खून के ना जाने कितने दरिया अबूर करना पड़ते हैं। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमान बनाएंगे। मुआशी महाज पर भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता माली साल में तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड 38 अरब 29 करोड़ 92 लाख डॉलर है। करंट अकाउंट 14 साल में पहली बार सरप्लस देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट 1,47,000 से ज़ायद पर पहुंच गई है। अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा भी तय पा गया है। IMF का वफ़द अगले माह पाकिस्तान आ रहा है, जिससे पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान है। ऐसे में आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग और क्रेडिट आउटलुक बेहतर कर दी है। मूडीज की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की गैर मुल्की कर्जों की रेटिंग में 1 दर्जा बेहतरी कर दी गई है। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी की क्रेडिट रेटिंग Caa2 थी,
جسے بہتر کر کے CAA1 کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کریڈٹ آؤٹ لک کو مثبت سے مستحکم کر دیا گیا ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بہتر بیرونی پوزیشن اپ گریڈ کی وجہ ہے۔ اپ گریڈ کا سبب IMF پروگرام میں جاری ریفارمز کے سبب بھی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی کے مطابق توقعات ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھتے رہیں گے، تاہم پاکستان کو آفیشل پارٹنرز کی ضرورت رہے گی۔ ریٹنگ میں یہ بہتری S&P گلوبل اور فچ ریٹنگز کی جانب سے حالیہ مہینوں میں کی گئی مثبت درجہ بندی کے بعد سامنے آئی ہے۔ ماہرین کے مطابق موڈیز کی یہ درجہ بندی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور پاکستان کے لیے مزید مالی معاونت کے دروازے کھولنے میں مدد دے سکتی ہے۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اصلاحاتی عمل میں سستی یا تعطل آیا تو مالی خطرات دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری کو انتہائی خوشائند قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت حکومتی معاشی پالیسیوں کا اعتراف ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی اقتصادی ٹیم کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومتی ٹیم ریٹنگ کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اصلاحاتی عمل جاری رہے گا تاکہ ملک کو مضبوط معاشی بنیادوں پر کھڑا کیا جا سکے۔ ستمبر میں IMF کے دورے سے پہلے کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری نیک شگون ہے۔ اس سے یقینی طور پر پاکستان کو IMF پروگرام سے مذاکرات میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF کے اگلے اقتصادی جائزے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ حکومت بنیادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری اس سال تیزی سے آگے بڑھے گی۔ رائٹ سائزنگ کی پالیسی کے تحت 400 سے زائد محکموں میں رائٹ سائزنگ کا عمل جاری ہے۔ ہم IMF سے $1 ارب کی تیسری قسط ملنے کے لیے پر امید ہیں۔ وزیر خزانہ نے پالیسی ریٹ اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ بھی دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بھی حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے کی تعریف کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ سخت معاشی اقدامات سے مہنگائی کو 38 سے 3.2% تک لانے کے اقدامات کامیاب رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے مہنگائی کو 5 سے 7% کے اندر رکھا جائے۔ اسی طرح وسیع تر اقتصادی اور کاروباری مواقع کو کام میں لانے میں مدد ملے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی آنے والے دنوں میں پالیسی ریٹ میں تبدیلی کی امید ظاہر کی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال میں پہلی بار $2.1 ارب ریکارڈ کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے 38 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ تسہیلات زر کا کلیدی کردار ہے۔ موڈیز کی رپورٹ اور معاشی اشاریوں میں بہتری کی خبروں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر مملکت برائے چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہارون شریف صاحب نے۔ ہارون شریف صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی۔ اس سے پہلے فچ اور S&P نے بھی مثبت درجہ بندی کی تھی۔ پاکستانی معیشت پر عالمی اداروں کے بڑھتے اعتماد کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ کیا ہوتی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ یہ ہوتی ہے جب دنیا کے ادارے کسی ملک کو قرض دیتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز جن کا آپ نے ذکر کیا، جس پہ موڈیز ہے، اسٹینڈرڈ اینڈ پور ہے، فچ ہے، وہ اپنا ایک انالیسس کر کے ان اداروں کے لیے ایک بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا فالٹ لائنز ہیں اور کیا بہتری ہے۔ تو جو موڈیز بڑی ایجنسی ہے، انہوں نے جو ہماری ریٹنگ کو ایک لیول اوپر کیا ہے، اس کا پہلے ہماری ریٹنگ نیئر ڈیفالٹ پہ تھی، اب یہ اس سے تھوڑی اوپر چلی گئی ہے، جو ابھی سٹل رسکی ہے لیکن اس سے بہتر ہے۔ اس سے جو عالمی ادارے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، کمرشل بینکس ہیں، یا جو ہمارا گلوبل ہم بانڈ فلوٹ کرتے ہیں، وہاں پر انویسٹر کا اعتماد جو ہے تھوڑا سا بہتر ہونے کی توقع ہے، اور یہ ایک سفر ہے، یہ ایک مثبت قدم ہے۔ ہارون شریف صاحب، موڈیز نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ اگر اصلاحاتی عمل میں سستی یا تعطل آیا تو مالی خطرات دوبارہ بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جی سلمان، یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو موڈیز نے بھی اٹھایا ہے۔ ہمارا اپنا سینٹرل بینک بھی اپنے انالیسز میں کوشچن کر رہا ہے کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم IMF کے پروگرام سے ایک اصلاحات کے عمل کو شروع کرتے ہیں، اس کو مکمل نہیں کر پاتے یا اس میں تسلسل نہیں رکھ پاتے، اس کی وجہ سے ہم بار بار دوبارہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں چلے جاتے ہیں۔ تو موڈیز نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کیونکہ ایک اصلاحات کا عمل 2-3 سال سے چل رہا ہے، اس کے نتائج انفلیشن پر بھی آئے ہیں، اس کے نتائج آپ کے کریڈٹ ریٹنگ کے بہتر ہونے پر آئے ہیں، اور آپ کو اب بہتر شرائط پر، پہلے سے بہتر شرائط پر قرض مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اصلاحات کے عمل سے ہٹ جائیں گے، جس کے مطلب کیا ہے میں ایکسپلین کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم ایک ٹائٹ مانیٹری پالیسی پہ چل رہے ہیں، جیسے ہم شرح سود کو بہت گرا دیں، پیسے کی فروانی ہو جائے، MPA MNAs کی سکیم میں اور پاپولسٹ سیاسی چیزوں میں لگانے لگ پڑیں،
तो फिर हमारा दोबारा से डेफिसिट्स बढ़ जाएंगे और रियल सेक्टर आगे नहीं चलेगा और फिर ये इंटरनेशनल इदारों के एतमाद पे और असेसमेंट पे मनफी असर पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया है कि आप इसी रूट पे चलते रहे अगले 3 से 5 साल तो मजीद इस्तेहकाम आ सकता है। अच्छा, ये बातें तो अपनी जगह। हारून शरीफ साहब, ये बताएं कि वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि रवां साल शरह सूद में ना सिर्फ कमी होगी बल्कि बिजली की कीमतों में भी कमी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका हमारी मईशत पर क्या असर पड़ेगा? जी, ये वज़ीर ख़जाना तो शरह सूद नहीं कम करते, क्योंकि ये तो एक सेंट्रल बैंक का काम है जो IMF की कंसल्टेशन में करता है। वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन या सजेशन दे सकते हैं। ये हम सबको समझना जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक में जो आप अपना जो पॉलिसी रेट रखते हैं वो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है और वो उसकी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक मैसेज वो दे रहे हैं ताकि वो बिजनेस कम्युनिटी को कि अगर शरह सूद कम हो जाती है, यूटिलिटी की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हुकूमत की विश है, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज की बेस पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसका फैसला करेंगे और इसमें IMF की एंडोर्समेंट बेहद जरूरी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ड्रास्टिकली शरह सूद को ये एक्सपर्ट्स कम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। हाँ, ग्रेजुअल कोई आधा % या कुछ अगले 1-2 माह में मुझे दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। पाकिस्तान फ्रंट में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में एक और शिकस्त का सामना। एक तरफा तौर पर सिंताज मुआहदा मुअत्तल करने वाले मोदी को आलमी सालसी अदालत में मुंह की खाना पड़ी है। आलमी सालसी अदालत ने सिंताज मुआहदे पर पाकिस्तान का मौकफ तस्लीम कर लिया। 22 अप्रैल को पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में 26 सयाहों के कत्ल के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करते हुए सिंताज मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया था। लेकिन अब आलमी सालसी अदालत ने सिंताज मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तानी मौकफ पर मोहर सब्त कर दी है। आलमी सालसी अदालत की वेबसाइट पर जारी फैसले में कहा गया है कि अमूमी असूल यह है कि भारत मगरबी दरियाओं के पानी को पाकिस्तान की बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए बहने दे। इस असूल के कुछ मखसूस इस्तस्नात हैं जिनमें पन बिजली पैदा करने से मुतालिक अमूर भी शामिल है, लेकिन इन इस्तस्नात की सख्त तशरीह जरूरी है। रन ऑफ रिवर पन बिजली घरों के डिजाइन और ऑपरेशन को मुआहदे में तयशुदा तकाजों के मुताबिक ही होना चाहिए, ना कि भारत के इस तसव्वुर के मुताबिक क्या आइडियल या बेहतरीन तरीकाकार है। फैसले में कहा गया है कि फरीकैन के हकूक और जिम्मेदारियों के दरमियान तवाजुन से मुतल्लिक सवालात के जवाबात मुआहदे के अंदर मौजूद हैं, जिसके मुताबिक किसी भी मसले या तनाज़े का हल मुआहदे में तयशुदा इतला, एतराज और तरीकाकार के जरिए तलाश और हल किया जाना चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि मगरबी दरियाओं से मुतालिक सिंताज मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के हकूक व फराइज को वाज़ेह हदों में मुतय्यन करना है, जो बाहमी ताउन और मौसर तनाज़ा हल करने के तरीकाकार के साथ जुड़ा हुआ है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुस्तकिल बिजली पैदा करने के लिए दरकार पानी का जखीरा पाउंडेज इस बुनियाद पर हिसाब किया जाएगा कि कम अज कम औसत बहाव, जो तारीखी तौर पर पानी का कम तरीन बहाव होता है, के दौरान 7 दिन के अरसे में कितना पानी जमा होता है। इस हिसाब में ज़मीमा डी की शेक 15 में बयान करदा रोजाना और हफ्तावार नीचे की तरफ पानी छोड़ने की जरूरत को भी मद्देनजर रखा जाएगा। साथ ही बिजली घर की तनसीब शुदा सलाहियत और मुतवक्के इस्तेमाल की एक हकीकत पसंदाना ठोस और काबिल दिफा पेश गोई को भी शामिल किया जाएगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि ज्यादा से ज्यादा पानी जखीरा करने की गुंजाइश इस मिकदार से 2 गुनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉन्डेज यानी डैम में पानी जमा करने की मिकदार और इसकी हद भी मुतय्यन की गई है कि यह मुआहदे के मुताबिक हो और बिजली की पैदावार के लिए जायज मिकदार से ज्यादा ना हो। यह मुकदमा पाकिस्तान ने 19 अगस्त 2016 को भारत के खिलाफ दायर किया था, जिसका ताल्लुक भारत की तरफ से मगरबी दरियाओं पर बनाए जाने वाले पन बिजली मंसूबों जैसे रतले और किशन गंगा के डिजाइन और तामीरात से है। अदालत ने कहा कि जब भारत मगरबी दरियाओं पर कोई नया रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबा बनाए तो वो सिर्फ उस हद तक फ्री बोर्ड रखने का मजाज है जो पानी की मुकम्मल सतह से बंद की चोटी तक इतना हो जितना बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा मेयारात के मुताबिक डैम की मजबूरी हिफाजत को मुमकिन बनाए, ताकि पानी के ओवरफ्लो से बचाव यकीनी बनाया जा सके। फ्री बोर्ड पानी की बुलंद सतह और डैम के ऊपर की खाली जगह भी सिर्फ हिफाजती बुनियादों पर होनी चाहिए, ना कि बिजली की पैदावार के लिए इजाफी सहूलत के तौर पर यह फैसला हेग में कायम आलमी मुस्तकिल सालसी अदालत की जानिब से सुनाया गया है, जो एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इदारा है। अदालत ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंताज मुआहदे, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, इसकी तशरीह के हवाले से फैसला जारी किया,
جسے ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق یہ فیصلہ دونوں فریقین پر لازم اور حتمی ہوتا ہے اور اسے محض رائے یا تبصرہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے کی تشریح سے متعلق ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ثالثی عدالت کے فیصلے حتمی اور فریقین یعنی بھارت اور پاکستان پر لازم ہے۔ یہ فیصلہ مغربی دریاؤں چناب، جہلم اور سندھ پر انڈیا کی جانب سے بنائے جانے والے نئے رن آف ریور پن بجلی منصوبوں کے ڈیزائن کے معیار کی وضاحت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثالثی عدالت کے فیصلے کو پاکستان کی فتح قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ سنتاس معاہدے پر کسی بھی شرارت سے باز آ جائے، ورنہ ایسا سبق سکھائیں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بھارت کے لیے سنتاس معاہدے سے فرار ممکن نہیں، مودی باز نہ آیا تو 6 کے 6 دریا لے بھی لیں گے۔ فیصلہ تو پاکستان کے حق میں آ گیا ہے، لیکن بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سنتاس معاہدہ تاحال معطل ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی قوانین احمد بلال صوفی صاحب نے۔ احمد بلال صاحب، سنتاس معاہدے کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کے بعد پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ جی سلمان، بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے پاس جو سب سے اہم آپشن ہے وہ ہے بین الاقوامی سطح پر جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں جہاں جہاں جن کیپٹلز میں پاکستان کی ایمبیسی ہے، پاکستان کو چاہیے کہ اس ورڈکٹ کو وہاں پر پریزنٹ کر کے سرکولیٹ بھی کروائے، کیونکہ یہ پاکستان کے موقف کی بے حد بھرپور تائید ہے، اور یہ تائید نہ صرف فیکچول انالیسس کے بعد ہے بلکہ یہ جوڈیشل ورڈکٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کوئی ملک دوسرے ملک کے خلاف اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو نارملی وہ ایک پوزیشن ہوتی ہے، وہ ایک فارمولیشن ہوتی ہے، اور اگر اس کی بیک پر کوئی لیگل اوپینین آ جائے، یعنی اس ملک کا جو وزارت خارجہ ہے اس کے لیگل ایڈوائزرز کا لیگل اوپینین ہو، تو اس سے اس موقف کی تائید ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ایک جوڈیشل ورڈکٹ اویلیبل ہو براہ راست انہی فیکٹس کے اوپر، تو پھر موقف میں بہت وزن پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے پرسویسونیس کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان خوش قسمت ہے کہ پاکستان کو اس لحاظ سے یہ پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے اس کا ایک موقف ایوارڈ کی صورت میں اویلیبل ہو گیا ہے، جو ایک آدھ دن پہلے ابھی انہوں نے ایشو کیا، اور یہ 300 پیجز سے زیادہ کا ایوارڈ ہے، بڑا کمپریہنسو ایوارڈ ہے۔ ایوارڈ کا عام اس میں ہم اسے ڈیسیجن کہتے ہیں۔ سو یہ ایوارڈ یا یہ ڈیسیجن جو ہے یہ پاکستان کا جو موقف انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں کہ ہندوستان کسی صورت میں پاکستان میں آنے والے پانی کو نہیں روک سکتا، یہ اس موقف کی تائید ہو گئی ہے اور جوڈیشل حوالے سے ہو گئی ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ہو گئی ہے۔ پہلے بھی کچھ فیصلے بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ پانی کے بہاؤ کو اپر رائپیرین نہیں روک سکتا لوور رائپیرین کے حقوق کی تلفی کرتے ہوئے، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو لیٹ فلو کا پرنسپل تھا کہ پاکستان کی طرف جانے والا پانی جو ہے اس کو نہیں روکا جائے گا، وہ پھر سے ری اسٹیبلش دوبارہ سے اس جوڈیشل ورڈکٹ نے کیا ہے، جس میں جو ججز تھے، ایڈ ہاک ججز تھے، وہ ایکسپرٹس تھے اپنے اپنے ایریاز کے، تو ان کا یونینیمس ویو جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ کچھ ججز نے کچھ اور اضافی نوٹ کے طور پر اضافی گراؤنڈز بھی دیے ہیں، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں جو لوور رائپیرین کے طور پر پاکستان کے حقوق ہیں، ان حقوق کی وضاحت اور ان کی انڈورسمنٹ اب ایک جوڈیشل ورڈکٹ نے کمپریہنسولی کی ہے۔ بلکہ شاید آپ کو یاد ہو سلمان کے کچھ عرصے پہلے ایک اسپیسیفک پروسیجرل آرڈر نمبر 15 اسی کورٹ نے ایشو کیا اور کہا کہ ابھی حالیہ طور پر ہمارے نالج میں آیا ہے کہ ہندوستان نے ہولڈ ان ابینس کر دیا، اعلان کر دیا ہولڈ ان ابینس آف انڈس واٹر ٹریٹی کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک ہماری معاونت کریں کہ اس کا اثر اس پروسیڈنگز پہ کیا ہوگا، کیا یہ پینڈنگ رہیں گی یا ہولڈنگ ان ابینس سے ہم اس ایڈجوڈیکیشن کو روک دیں اور رک جائیں، اس کو فریز کر دیں، منجمد کر دیں۔ تو اس پر ہندوستان نے کورٹ میں نہیں آیا، لیکن پاکستان کی جانب سے جو لیگل ٹیم تھی اس نے اپنے گراؤنڈز کو پریزنٹ کیا، تفصیلی حقائق سامنے رکھے، اور پھر اس کی بنیاد پر اور انٹرنیشنل لاء کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر اسی کورٹ نے ایک انٹرم ایوارڈ میں کچھ عرصے پہلے یہ کہا کہ ہولڈنگ ان ابینس کی کوئی پروویژن موجودہ
پروسیڈنگز پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ اس کو روک سکتی ہے، نہ اس کو سلو ڈاؤن کر سکتی ہے. سو یہ دوسرا ایوارڈ ہے جو چند ہفتوں میں پاکستان کے حق میں آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی فتح ہے، پاکستان کے موقف کی تائید ہے، اور ہندوستان جس طرح سے کسی نہ کسی طرح سے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ انداز میں ہولڈ ان ابینس کر رہا تھا، اس کا جو موقف ہے وہ تہ و بالا ہو گیا ہے. اچھا احمد بلال صوفی صاحب، بھارت کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ اس فیصلے کو اب کہاں چیلنج کر سکتا ہے؟ جی، بھارت اس کے خلاف کوئی اپیل میں تو وہ جا نہیں سکتا، بیکاز جو پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن ہے وہ فائنل ایوارڈ ہے، اور یہ جو کورٹ ہے یہ بہت ہی مستند اور بہت ہی محترم کورٹ سمجھا جاتا ہے. ہیگ میں اس کا سیٹ ہے جو ہے، اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو یونائٹڈ نیشنز کے UN چارٹر کے توسط سے بنا تھا 1945 میں، اس کا اپنا اسٹیچو ہے. یہ اسی پریمسز میں، جس پریمسز کا نام پیس پیلس ہے ہیگ میں، وہیں پر ہی یہ ہیئرنگ کرتا ہے. اور اس کو 125ویں سالگرہ اس کی ابھی جو ہے پچھلے سال منائی گئی. سو یہ بہت ایسا کورٹ ہے جس کے بہت احترام ہے جوڈیشل سرکلز میں، بین الاقوامی قانون اس کا بہت احترام کرتے ہیں. اور بھی بہت سے کورٹس ہیں، انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کا کورٹ ہے، لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن ہے، میڈرڈ کا کورٹ آف آربیٹریشن ہے، ایکسڈ ہے، اور بے شمار اور بھی ہیں. لیکن اس پرٹیکولر کورٹ کو بہت زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بیکاز آف دیئر آبجیکٹیوٹی، بیکاز آف دیئر پروفیشنلزم. اچھا احمد صاحب، عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں اب رتلے، کشن گنگا اور دیگر بھارتی منصوبوں کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ان منصوبوں کی حوالے سے تو ایک براڈ پرنسپل جو لے ڈاؤن ہو گیا، جو ری افرم ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو کسی صورت میں نہیں روک سکتے. جسے آپ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کہتے ہیں، کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ سے میری مراد انڈیا ہے، انڈیا یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں الیکٹریسٹی چاہیے. اب سوال تو یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کیوں چاہیے اس علاقے کے لیے جہاں پاپولیشن آلریڈی کم ہے، جہاں ماؤنٹینیس پاپولیشن ہے، اور پاکستان سمجھتا ہے آلریڈی ان کے پاس کافی موجود ہیں. اور جو پروجیکٹس وہ بنانا چاہتے ہیں، پونڈیجز یا ڈیمز یا ہائیڈرو پروجیکٹس، اس کا لانگ ٹرم مقصد جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک ایسی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنا ہے جس سے وہ پاکستان کے پانی کو میں رکھنا ڈال سکیں یا اس کو کسی طور پر ڈائیورٹ کرنے کی ایفرٹ کر سکیں، جس میں ابھی کافی عرصہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اگر سارا کچھ ججمنٹ کے صورت میں سامنے آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر اب انڈیا موقف جو ہے وہ ختم تصور کر لیا جائے گا، چاہے اس موقف میں کتنی کسی طور سے اس کو وہ پرسویڈ یا پش کر رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک انڈیا کے موقف کی پذیرائی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کسی ملک کی جانب سے نہیں آئی، اور اس کی بہت بڑی وجہ جس طرح میں نے عرض کیا، انڈیا کا اپنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. دنیا میں کوئی ملک رسپانسبل ریاست جو ہے وہ بین الاقوامی ٹریٹی کو کبھی اوپنلی اور ببانگ دہل اس کو سسپینڈ نہیں کرتی، ایبروگیٹ نہیں کرتی. یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہم پانی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کو ہولڈنگ ان ابینس کر رہے ہیں از اے سیلف انڈائٹمنٹ آف نان کمپلائنس آف انٹرنیشنل لاء. سو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پذیرائی جو ہے وہ نہیں مل رہی، اور اسی کی وجہ سے جو اس سے پہلے کے واقعات ہیں ان کی غیر ذمہ دار سیریز آف ایکٹس ہیں جو انہوں نے امریکہ میں کیا، اسیسینیشن اٹیمپٹس کینیڈا میں انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر اس کو ہولڈ ان ابینس کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ حملہ آور ہو گئے جو انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. اور ظاہر ہے پھر پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی ایکسیپٹ کہ آرٹیکل 51 کے نیچے پاکستان بھرپور طریقے سے جواب دیتا جو کہ اس نے دیا. بہت شکریہ. پاکستان فرنٹ میں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی، مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد مودی سرکار نے یوں کہیے کہ بھارتی فوج کو مقبوضہ کشمیر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. بھارتی فوج مٹی کھانے پر مجبور ہو گئی ہے. حریت پسندوں کے مقابلے میں بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بڑی مشکل میں پھنسی ہے. کلگام میں آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 12 روز تک جاری رہنے والے آپریشن میں بھوکے پیاسے بھارتی فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. کلگام میں ہونے والا یہ آپریشن بھارتی فوج اور کشمیری حریت پسندوں کے درمیان طویل ترین لڑائی ثابت ہوئی، جس میں 12 دنوں میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ہیلی کاپٹرز اور ڈرون بھی ناکارہ ثابت ہوئے. آپریشن میں کرنل سمیت بھارتی فوج کے 14 اہلکار شدید زخمی ہوئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق کلگام میں 12 روزہ آپریشن کے بعد بھارتی فوج کو خالی ہاتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی. ایک بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہیں، فوجی مٹی کھا کر زندہ ہیں.
کشمیر نیوز آبزرور نے بھارتی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مزاحمت کار آپریشن کے دوران محاصرہ توڑ کر جنگل کی جانب جانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ دوسری جانب حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ کلگام آپریشن بھارتی فوج کی شرمناک ناکامی ہے۔ مودی حکومت سیاسی ناکامی چھپانے کے لیے کٹ پتلی فوجی آپریشن کروا رہی ہے۔ دوسری جانب کلگام اور کشتواڑ میں ناکامی کے بعد اڑی کے علاقے میں بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سرچ آپریشن کی آڑ میں گرفتاریوں اور تشدد سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کشمیری عوام سوال کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ فوج تعینات ہونے کے باوجود قصوروار مقامی آبادی کیوں ہے؟ سرچ آپریشن دہشت گردی نہیں بلکہ آواز دبانے کا بہانہ ہے۔ بھارتی فوج کے بڑھتے مظالم کے خلاف کشمیری عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں نے مزاحمت کا آغاز کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اڑی میں مقامی لوگوں سے جھڑپوں میں 3 بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے مزید ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ 4 روز میں مرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج مودی حکومت کے انتہا پسند ایجنڈے میں پھنس گئی ہے۔ مقامی مزاحمت نے قابض فوج کے مورال کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ قابض فوج کی کارروائیاں دہشت گردی کے بہانے عوام کی آواز دبانے کی کوشش ہے، لیکن بھارتی فورسز کا مقامی آبادی پر اجتماعی سزا کا سلسلہ عوام میں مزید نفرت اور مزاحمت کو تقویت دے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا وہ تو بری طرح ناکام ہوا، بلکہ یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ فوجی بھوک سے مر رہے ہیں۔ جی آئی تھنک یہ جب لوک سبھا کا سیشن شروع ہوا، آپ کو پتا ہوگا جو مانسون سیشن سب سے لمبا ہوتا ہے، اس میں ایک اپوزیشن کو دکھانے کے لیے جی کہ ہماری سکسیس ہے، دے لانچ آئی تھنک 10,000 ٹروپس ہیں ٹوٹل جو کلگام کے علاقے میں لانچ کیے گئے، وچ از 2 بریگیڈز، اور ساتھ ان کی پیرا ملٹری بھی ہے، بٹ دس از بیسیکلی ملٹری جو ہے۔ اور اس میں پہلے تو گوبر شوبر کھا کے گزارا کر لیتے تھے، لیکن ابھی مٹی کھانے پہ آ گئی پاچت، بیکاز ایک تو آئسولیٹ ہو گئے تھے ٹروپس ان کے کیجویلٹیز میں 9 سے 15 ہیں، ڈفرنٹ فگرز ہیں، اس میں ایک لیفٹنٹ کرنل ان کا انجرڈ ہے سیریسلی، اور کچھ آفیسرز اور باقی جوان ان کے مارے گئے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ڈرونز بھی یوز کیے، گن شپ ہیلی کاپٹر بھی، بلکہ ایک ڈرون بٹالین بنائی تھی بھارت نے، ابھی اس کا بڑا اناؤنسمنٹ ہوا، اینڈ دے کوڈنٹ پک اپ، یہ 8 سے 10 لڑکے ہیں ریزسٹنس والے جو مجاہدین آگے سے لڑ رہے ہیں، اینڈ دین دے بیسیکلی تھریٹن پاکستان کو۔ میں ہنستا ہوں اس پہ کہ چاہے اسٹریٹجک ہو جو بنیاد المرصوص کی فارم میں ہم نے ڈیفیٹ کیا، یا مارکہ حق کی فارم میں ایئر فورس نے، یا ٹیکٹیکل ہو، یہ ایک چھوٹی لڑائی ہے جیسے اگر کاؤنٹر انسرجنسیز کو یہ بولتے ہیں، تو وہاں بھی ناکامی ہے، لڑکے سلپ آؤٹ بھی کر گئے، کیجویلٹیز بھی کی۔ سو دس از آئی تھنک ویری میجر تھنگ فار کشمیری مجاہدین گروپس۔ اور ساؤتھ آف پیر پنجال ایک رینج ہے جو ڈیوائڈ کرتی ہے نارتھ اور ساؤتھ کشمیر کو، تو ویلی کے علاوہ بھی اس علاقے میں آئی تھنک بڑے عرصے سے یہ ایکٹیویٹی ہے مجاہدین کی، قابو نہیں آ رہے، حالانکہ ابھی ادھم پور کی کمانڈ بھی نزدیک ہے ان کے، آپ کہہ رہے کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ، تو جہاں کلگام میں یہ ہونا آئی تھنک بھارت اور یہ بھی اطلاع ہے کہ مجاہدین ان کا گہرا جو گھیرا ہے وہ توڑ کر نکل بھی گئے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد نا کشمیریوں کا جذبہ بھی ایک نئے جوبن پر ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن میں یہ تحریک کیا رنگ اختیار کر سکتی ہے؟ آئی تھنک اگر 2-3 ریزن دیکھیں، ایک تو جب یہ ہوا سو کالڈ پہلگام کا فال، پھر اس کے بعد کشمیریوں میں بڑا اٹراسٹیز کی گئی آل اکراس انڈیا اور آکوپائڈ کشمیر میں، ہماری بچیوں کو بھی آئی تھنک آئی وڈ سے کہ اسٹگماٹائز کیا گیا، پھر کشمیری جو پڑھ رہے تھے، تو پہلے یہ ڈیفینیٹلی ایک سمرنگ کرنٹ تو ہے، لیکن اس نے ایک بڑا امپیٹس دیا پاکستان کا جو رسپانس ہے، دا وے ویلی میں سیلیبریشن ہوئی ایون ساؤتھ آف پیر پنجال، تو میرے خیال میں ابھی ایک ڈیسائسو فیز کی طرف چیزیں جائیں گی۔ بھارت خود بڑھ کے روزانہ مار رہا ہوتا ہے کبھی انڈس واٹر ٹریٹی پہ، آئی فیل کہ نیکسٹ لڑائی ایک بڑی ڈیسائسو لڑائی ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو آکوپائڈ کشمیر ول بی لبریٹڈ، خالصتان کا ریفرینڈم ابھی ہو رہا ہے، آئی تھنک 17 کو ایک بڑا میجر جس کا پورشن ہے امریکہ میں، گرپتن سنگھ پنو کر رہے ہیں، اور پھر انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی میرے خیال جو الٹیمیٹ سولوشن ہے وہ ہونا ہے لڑائی سے، اور جس طرح بلاول نے بھی کہا ہے، اور آئی تھنک ایون وی آر ایکسپوننٹ کہ جی 6 کے 6 دریا بھی فری ہو گئے، ٹھیک ہے، یو ڈونٹ فالو اے ٹریٹی تو پھر جس کا زور ہوگا وہ لے لے گا۔ اور آئی تھنک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس کے بعد ابھی آئی تھنک کل رات کو شہباز شریف صاحب نے فرام دا ریمپرٹ آف اسلام آباد یہ اناؤنس کیا ہے کہ پان ٹیمپر کریں گے تو پھر بیسیکلی اٹس میٹر آف آر سروائیول، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیسائسو لڑائی ہوگی۔ باقی بھارت کے اندر ابھی بلکہ خود آج میں پروگرام تھا کہ 6 اسٹیٹس ہیں جو اسٹیٹ پہ ہیں ادر دین آکوپائڈ کشمیر، پنجاب، اس کے بعد نارتھ ایسٹ میں چلے جائیں 3 اسٹیٹس ہیں، پھر ساؤتھ جو ہے کہ یہاں پہ اگر زیادہ ہلچل ہوتی تو بھارت کی اس میں بیسیکلی انٹیگریٹی پہ جو ہے وہ بکھلاہٹ بہت ہے بھارت کے ہر ایکٹ میں، بکھلاہٹ بہت ہے، نریندر مودی سے لے کے ان کے آرمی چیف تک کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سنک نہیں ہے آپس میں،
اور اس کے بعد اس طرح کے یہ فوجی آپریشن کرنا، یہ تو کوئی ایسا لگا جیسے کوئی سیاسی ناکامی چھپانا چاہ رہے ہیں، چھپ نہیں پا رہی. جی بالکل، انٹرنل پریشر ایک تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ پوسٹ 10th میں جو ہے آئی تھنک اپوزیشن نے سوال اٹھایا. ابھی میرے پاس اسٹیٹمنٹ پڑا پروفیسر جارج ہیں کیرلا کے، ابھی اسی لوک سبھا میں ہی شوڈ دم کہ جی 5 جہاز گرائے. پھر کہ پنجاب کے ایم پی نے کہا جی میں نے خود تصویر بنائی ہے اینڈ دے couldn't justify. ابھی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں سی ڈی ایس کا، ان کے ایک ڈیفینس اٹیچی ہے نیوی کے، ان کا انڈونیشیا میں، دین یو فالو جو اپوزیشن کہہ رہی ہے. اور ابھی لنک کریں جو ایئر چیف نے، میں کہتا ہوں 3 مہینے بعد قوم میں سے جاگے ہیں، اور وہ ہے تو ہمارے سکھ بردر ہیں لیکن ان کو آگے کر دیا انہوں نے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے. تو دیر لاٹ آف کنفیوژن، کوئی انٹرنیشنل میڈیا ماننے کو تیار نہیں ہے. اور انٹرنلی آئی تھنک ابھی ووٹ چوری پہ آ رہی ہے بات چیت، بہت بڑا اسکینڈل ہے جو راہل گاندھی لے کے چل رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل پاکستان از ناؤ اسٹرینتھن دیئر اپوزیشن، جو لبرل انڈیا تھا اس کو فرسٹ ٹائم موقع ملا ہے اس فاشسٹ گورنمنٹ کا اور فاشسٹ کبال کا جو ہے وہ آئی وڈ سے خاتمہ کرے. اور مودی کی ایک اور چیز ہے کہ 75 سال کا ہو جائے گا 17 ستمبر کو، اور آر ایس ایس کے ایس او پی کے حساب سے یو کانٹ ہولڈ پبلک آفس آفٹر 75 ایئرز. تو یہ بھی ایک پریشر ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اگر کوئی وہاں پہ انٹرنیشنل بھی ہوتی ہے سمٹ تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ مودی کرے گا یا امت شاہ کرے گا یا گڈکری کرے گا؟ سو دیر لاٹ آف پریشر. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار، بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.